हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। अफरीदी साहब कहते हैं 40 केस उस दिन भी कहा ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, और बड़ी अफसोसनाक कि वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को कि जी आप छुट्टियां करते हैं तो मैंने जायज लाने, और जायज लाने हैं तो फिर किसकी ये माँ पे लाने हैं वो सबको पता है। जी जी। तो खैर यही अफरीदी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज वो काम किया है जो काजी फैसल ने में भी ना किया हो। यानी हर बंदा जो मेरा ये मानना कि काजी साहब और यही अफरीदी में एक बुनियादी फर्क है। उनको काजी साहब को जब बताया जाता था कि आप मिले हुए हैं तो वो नाराज हो जाते थे। यही सब कहते हैं कि कह लो, मैं तो काम उन्हीं का करूंगा, मैं उन्हीं का करूंगा, मैं इस चीज से कोई फर्क नहीं करता, मैं कोई उन्होंने कहा इज्जत जाने वाली बात है। वो असल में बात यह है कि लेकिन सबसे ज्यादा जो एम्बेरस उनसे हुए होंगे उनके दोस्त दो, एक मंसूर अली शाह और दूसरे जस्टिस अतर मिल्ला। मैं तो हैरान हूँ कि किसी ने मुझे बताया कि जब इफ्तिखार चौधरी को रिमूव किया गया तो यही अफरीदी ने खुद पटिशन यहाँ से लेके दायर कर दी थी कि जी गलत हुआ और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कोई चीज होती है। हाँ। अच्छा, तो अमाल मंदोखेल साहब क्योंकि काई साहब सख्त नफरत करते थे अली बाकर नजफी साहब, और सबसे ज्यादा मिनट्स में सख्त लैंग्वेज काजी फैसल साहब की। इन्होंने इलेक्शन डिले करने के लिए काम किया, इन्होंने जी अपने बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए किया और ये किया वो, और सूरब आपको पता है फिर काई साहब की मुखालफत फिर जमाल मंदोखेल साहब भी उसी वो तो फर्ज हो जाती है। तो फिर ये इस वक्त ये हुआ कि भाई उनका नहीं हो सका। अब लाहौर इस वजह से, अब लाहौर में देखते हैं कि हुकूमत फिर मैनेज करती है 7 वार्ड के नहीं। खूबसूरत नारा आज सुनने को मिला, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। आपने कभी गौर किया है ख्वातीन और हज़रात के शो ऑफ मसल, स्ट्रीट पावर क्या खान की जरूरत है? मैंने चंद दिन पहले खान का एक फार्मूला का नस्बुलैन, उसका स्टाइल डिस्कस किया था कि सिट बैक एंड रिलैक्स। खान को एक जलसे एक जुलूस हत्ता के किसी रैली की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसके काम खुद करता चला जा रहा है। वो सब कुछ जो उसके हरीफों, मुखालफों और दुश्मनों को मसाइल के डंजन में धकेल रहा है खुद होता चला जा रहा है। इसमें खान की शऊरी कोशिश शामिल ही नहीं, इसमें पीटीआई कहीं दूर दूर नजर ही नहीं आती। इस वक्त इमरान खान के हरीफ जिस गोलाबारी का शिकार है वो सियासी नहीं है, वो सियासी नहीं है, वो अस्करी और फौजी भी नहीं है, वो माशी है। ये वो मामला है जो हद से तजावुज करता चला जा रहा है और यही आखिरी कील साबित होगा। अभी जलसे में और फिर जो बातें आपने की बड़ी खतरनाक थी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ अपने जज्बात के बारे में कि मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम। मैं इश्क लिखता हूँ, वो इमरान खान लिखता है। ये स्पीच तो नहीं थी, हमारी दिल की बातें थी जो जुबान पे आई हैं, और ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तानी अवाम की दिल की आवाज़ है, क्योंकि पूरी अवाम जानती है कि इमरान खान को जेल में किसने रखा है, इमरान खान साहब के मैंडेट पर डाका किसने डाला है। पूरे पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, हर तरह से जुल्म कौन कर रहा है, ये पूरी अवाम जानती है। इससे पहले जो है ये वार होते आए हैं 77 सालों से, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की या डट जाने की कोशिश नहीं की। जो भी बंदा आवाज उठाता था उसको जेल भेज दिया जाता था, वो डील कर लेता था, वो भाग जाता था। लेकिन पहली दफा जो है लीडर भी टक्कर का मिला है और अवाम भी टक्कर के मिले हैं। आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस फिक्स था। 3 मेंबर कमीशन ने इसकी हेयरिंग की है। ये वो इलेक्शन के सिलसिले में है जो इलेक्शन हमने 3 मार्च को करवाए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की 175 पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा शानदार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। हमारे बाद भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन किए उन सब को आईन क़ानून के मुताबिक अपना सर्टिफिकेट मिला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है। पहले इलेक्शन कमीशन ने 7 क्वेश्चन किए थे।
اس کا ہم نے جواب فائل کیا تھا جو قانونی سوالات تھے. اس کے بعد کمیشن نے نوٹس دیا ہے کہ 5 بندوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے. وہ ایک پیج پہ مبنی اردو میں لکھی ہوئی ایک کمپلینٹ تھی. آج ہم نے ان سب کی جوابات فائل کیے ہیں. ہمارا پورا ریکارڈ آج بھی FIA کے پاس ہے. جس وقت ریڈ ہوا تھا دفتر میں وہاں سے سارا ریکارڈ لے کے گئے تھے. ہم نے کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آرگومنٹ سے پہلے ہمارے ریکارڈ ہمارے پاس ہو. اس کیس کی ہیئرنگ اب 4 مارچ کو ہوگی. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالی ملے گا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا جو 5 درخواست گزار ہیں ان میں سے اکثر کا یہ شکوہ تھا, انہوں نے یہ استدعا کی تھی کمیشن سے, بغض عمران ہو, بغض PTI ہو, اس کی بنیاد پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے کہ PTI کا ایک اسٹرانگ موقف تھا فارم 47 اور فارم 45 کے حوالے سے, لیکن اب جو ہے PTI ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور اپنی جو موقف ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. جی نہیں, دیکھیں جی, موقف کی ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ہماری جو بنیادی اس سے زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہو اور وہ ووٹ کسی اور کو دے دیا جائے. لیکن جو ہو رہا ہے اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بنیادی جو وجہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 کمیشن بنائے جائیں, ایک 9 مئی کو اور ایک 26 نومبر کو, جس کی کہ ایک غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیق ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے آپ اس کمیشن میں ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فریق ہو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک غیر جانبدارانہ کمیشن چاہیے. تو ہم نے کہا کہ جو لوگ اس کے پیچھے, خاص طور پہ PMLN حکومت یا پیپلز پارٹی, جو اس کے پیچھے 9 مئی کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہیں اصل ذمہ دار. کہ وہ اپنی جعلی مینڈیٹ کو وہ کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے, ایک جعلی حکومت قائم رکھنے کے لیے وہ اس چیز پہ روڑے اٹکا رہے ہیں. ورنہ اصل چیز کیا تھا کمیشن کے, لوگ عوام کے سامنے سچ آ جائے اور ایک تھرڈ پارٹی کرے, جو فریق ہوں وہ نہ ہو اس میں شامل, وہی فیصلہ نہ کریں. تو یہ تو ایک اہم ڈیمانڈ ہے کیونکہ سب کچھ اسی کے پیچھے ہو کے کیا جا رہا ہے. یہ جو مقدمات ہیں یہ سارے اسی کی بنیاد پہ, تو اس لیے ہم نے اس کو پرائیورٹی دی ہے اس مسئلے کو کہ یہ مسئلہ ہو جائے, اس کے بعد جو بھی ہمارا مینڈیٹ کا ہے جو بھی ہے. لیکن اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اس میں سب کا یہ مشترکہ وہ ہے کہ اس میں ایک نیا وہ کیا جائے, الیکشن کیا جائے. یہ ہمارے الائنس کا وہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک الائنس میں ہے, تو جو ہماری ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگی اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے بنیادی موقع پہ کھڑی ہوئی ہے کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف پہ چرایا گیا ہے. دیکھیں ہم نے تو IMF کی خصوصی وفد کی ملاقات بھی ہونی ہے اور PTI کے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے, تو وہاں پہ بھی کیا پارٹی پالیسی کوئی جاری رکھا جائے گا یا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میں تو اس وقت جوڈیشل کمیشن کا ممبر نہیں ہوں, پر ہمارے 2 ممبران ضرور ہیں. وہاں پہ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ کوئی ریویو مشن نہیں ہے, بلکہ یہ جو آپ کا ریفارمز پروسیس ہے اور رول آف لا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی, اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ دنیا کو اس چیز کا معلوم ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. اور پاکستان میں اس وقت نہ آئین کی بالادستی ہے نہ قانون کی بالادستی ہے. یہاں پہ ٹوٹل صرف جھٹکا صاحب چل رہا ہے اور ملک اسی لیے یہاں پہ دن بدن حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت بارشیں نہیں ہوئی ہیں, انفلیشن جو ہے ابھی ویٹ کی کراپ نہیں آئے گی, گندم کی جو کراپ ہے وہ اس لحاظ سے اچھی نہیں آئے گی, بالخصوص برانی ایریا میں خود بخود آپ کی جو افراد زر ہے وہ چڑھے گی. تو لہٰذا حکومت کو جو یہ فارم 47 کی بھی گورنمنٹ ہے انسٹالڈ رجیم, ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. نمبر 1 سر, آپ وہاں پہ جیسے لیٹر لکھا تھا سینیٹر علی ظفر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا تھا, چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو لکھا تھا, تو سر ویسا ہی معاملہ ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا IMF کے وفد کے سامنے؟ بالکل رکھا جائے گا. ہم لوگ جو الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں رکھیں گے, مینڈیٹ کی چوری رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں
لنکڈ ہیں آپ کے گورننس کے ساتھ، آپ کی حکومت سازی کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ میں جو اس وقت انسٹالڈ رجیم بیٹھی ہوئی ہے شہباز شریف کی، یہ در حقیقت جینون گورنمنٹ نہیں ہے. جینون گورنمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں سامنے بالکل رکھی. عمران خان صاحب نے جو ٹیم میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے، یہ عمران خان کی فیلڈنگ تبدیل کرنے کے فیصلے درست ہونے کی ہیٹرک آج مکمل ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے پہلے چیف آرگنائزر بنایا، بلکہ پہلے جنید اکبر صاحب کو بنایا کے پی کے کا صدر، پی ٹی آئی کے پی کے کا صدر. اس کے بعد انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنایا چیف آرگنائزر پنجاب، پی ٹی آئی پنجاب، اور پھر انہوں نے آئی ایل ایف کی تمام تنظیمیں تحلیل کر کے اور انتظار حسین پنجوتا صاحب کو ذمہ داری دی کہ وہ آئی ایل ایف کی تشکیل تنظیمیں 9 کریں. تو یہ فیصلہ بھی عمران خان کا درست ثابت ہوا ہے. آج بڑی تعداد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صلاح الدین صاحب، منیر ملک صاحب اور علی احمد کرد صاحب، حامد خان صاحب یہ مین لیڈرز تھے. لیکن یہ میں آپ کو اور بہت سے شہروں سے وکلا تنظیموں کے لوگ بھی آئے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ جو موٹیویٹڈ ینگ وکلا تھے وہ تحریک انصاف کے تھے، اور ان کو آئی ایل ایف کی طرف سے لایا گیا تھا. آئی ایل ایف نے بڑا زبردست اس پہ کام کیا ہے. اس سے پہلے ہم مسلسل تنقید بھی کرتے رہے آئی ایل ایف پر، لیکن آئی ایل ایف کے ذمہ داران نے زبردست کام کیا ہے. اور یہ بھی عمران خان صاحب نے جو انتظار حسین پنجوتا صاحب کو ذمہ داری دی ہے. تو جس طرح سے آپ کو کے پی کے میں جنید اکبر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پنجاب میں علی حمزہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، تو وکلا کے محاذ پر آپ کو انتظار حسین پنجوتا بھی سرپرائزز دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لوگ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فکسڈ میچ تھا یا ایک ناکام احتجاج تھا، اور میں کیوں اس کو کامیاب سمجھتا ہوں. دیکھیں احتجاج خان کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، خان کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، آئین کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، ایک دھکا اور دو، آئین کے غداروں کو. قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804، زندہ باد، زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ آج عمران صاحب یہ آپ کے کیونکہ آئی ہے آپ کے ادارے سے، عمران خان صاحب نہ کل جو ہے وہ ڈاؤن تھے، نہ آج ڈاؤن تھے، بلکہ آج مجھے انہوں نے تھوڑی سی ڈانٹا ہے کہ بھائی تو صحیح کیوں نہیں بیٹھتا وہاں پہ میڈیا میں، صحیح ہو کے بیٹھا کر، تو اس طرح کیوں بیٹھتا ہے. ہی واز ناٹ ڈیٹڈ. کل کہا گیا کہ وکلا یاد کرا رہے تھے، وکلا لقمے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر باہر ہو رہی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کو اس طرح سے انفارم نہیں کیا جاتا، تو وہ ہم کرتے ہیں. کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. عمران خان اسی طرح کھڑا ہے جس طرح بنی گالا میں تھا. لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ وہ ڈاؤن ہے. عمران خان پہلے دن بھی وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں دانے تھے، ہے بالکل تگڑا ہے اور سب سے پرعزم ہے، اس لیے تو اس کو باہر نہیں نکالتے. اگر ہو تو اوپن کورٹ میں پیش کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. کہ پی ٹی آئی میں عاطف خان صاحب کا یا میرا یا گنڈاپور صاحب کا یا XYZ کا کوئی پوزیشن یا حیثیت نہیں ہے. عمران خان ہے اور نیچے ورکر ہے. کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ ورکر اس کے ساتھ دیں گے. اگر ہم گروپ اے بھی بنائے تو پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ورکر ہمارے ساتھ نہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ورکر اگر ہم سے محبت کرتے، ہم جو بات کرتے وہ مانتے، تو صرف اس وجہ سے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. جو اگر کسی بھی وپتی میں رہیں گے تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. نہیں، شوکت جی اسوزیر صاحب کی بات تو وہ خود بیان کر سکتے ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں اختلافات اس لیے ہے کہ پارٹی میں ہر پتہ نہیں کہ مروت صاحب کے کس کے مطابق. میرا تو بھائی ہے. میرے برے وقت میں سب سے زیادہ جس نے میرے لیے آواز اٹھائی وہ مروت صاحب تھے. تو میں انشاءاللہ مروت صاحب مروت میں جلسہ کر رہے ہیں. ہماری نیک خواہشات ہے اس کے لیے کہ وہ جلسہ کامیاب ہو، اور اگر اس نے ہمیں دعوت دی ہم ضرور اس جلسے میں جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مروت صاحب کے گنڈاپور صاحب کے جلسے سے کوئی نہیں اٹھا، لیکن یہ روایات ہوتی جب جلسہ آخری تقریر ہوتا ہے تو لوگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گاڑیوں پہ ٹائم پہ پہنچ جائے، راستہ کھلا ہو. یہ صرف گنڈاپور صاحب کے ساتھ نہیں، یہ عمران خان صاحب کا بھی جلسہ ہوتا ہے تو آخری ٹائم جب آخری تقریر ہوتی ہے تو لوگ گاڑیوں میں نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ گنڈاپور صاحب کی وجہ سے نکلے. میں کسی خبر کی اگر ہے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں.
इमरान खान को परेशान करोगे तो तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। हमारे लीडर को ललकारा है, इमरान खान हमें जान से भी प्यारा है। हमारा एक ही नारा है, हम निकलेंगे पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान के लिए हम लड़ेंगे।